Assalamu alaikum dear students. Today we will be discussing about the tribal groups that lived in India during the British period and how they were making their living. So far we have learned about some of the tribals. They practiced jhum cultivation, some were hunters, some were gatherers, and some of the tribals they went into the villages or cities and worked as laborers, worked in coal mines, worked in these road constructions and other construction workers, and some were supporting, some were doing work in fields. And today our topic is the same part of the previous lesson, that is some herded animals. That is, some tribals they herded animals, they reared animals. Many tribal groups living by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The Van Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gadis of Kullu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. क्या कहते हैं कि कई जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कैसे जिंदगी बसर करते थे. वो मवेशी जो हैं उनको पालते थे, तो उसी से वो अपनी जिंदगी बसर करते थे, उसी से वो जिंदगी का गुजारा जो है वो पूरा करते थे. और कुछ क्या करते, some pastoralists, that is they moved from one place to another place with their herd of cattle or sheep. क्या करते थे ये लोग, कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग अपने मवेशी, घोड़े, शीप या कैटल को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अकॉर्डिंग टू सीजन. लाइक जैसे हम आज देखते हैं कि हमारे जो बकरवाल लोग हैं वो मतलब समर्स में यहाँ कश्मीर शिफ्ट होते हैं और विंटर्स में वो पंजाब वगैरह का रुख करते हैं. तो इसी तरह ये सब लोग भी करते थे, अपनी शीप और जो है कैटल लेके ये सीजन के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे. ठीक है. Some took to settled cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. اور کچھ لوگ جو تھے ٹرائبلز میں انہوں نے سیٹلڈ کلٹیویشن شروع کی. سیٹلڈ کلٹیویشن مطلب کیا ہے, وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, ایک جگہ پہ انہوں نے اپنا مطلب اپنی جو مکان ہے, جھونپڑی وغیرہ وہ سب بنایا, اپنے محلے بنائے, ٹھیک ہے, اپنی کمیونٹی بنائی, ایک جگہ پہ وہ رہنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر شروع کی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آج کل ایگریکلچر مطلب ہمارے پاس جو زمین ہے, ہمارا اپنا مکان ہے ایک کسی جگہ پہ, اور اسی کے ارد گرد کہیں پہ اسی کے ویسینٹی میں ہمارا جو زمین ہوتا ہے, اسی طرح یہ لوگ بھی اب کرنے لگے. Instead of moving from place to place, they began to use the plough and gradually got rights over the land they lived on. انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے کلٹیویشن شروع کی کہاں پہ, اس زمین پہ, تو بعد میں ان کو رائٹس بھی مل گئے, مطلب جو وہ زمین کے مالک بھی بن گئے. پہلے وہ کاشتکار تھے, پھر اسی زمین کے وہ مالک بھی بن گئے. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belongs to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the ordinary settler who had first cleared the land. Therefore, all of them had rights on the land. Very often, some people within the clan acquired more powers than others. Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. کیا کرتے تھے, اگر ہم منڈاز جو چھوٹا ناگپور میں منڈاز رہتے تھے, اگر جو ہم دیکھیں گے تو ان کا جو اپنا کلان تھا, اپنا گروپ تھا, تو یہ سمجھتے تھے کہ جو لینڈ ہے یہ ساری جو سارا کا سارا گروپ ہے, ٹرائبل گروپ ہے, جو کلان ہے ہمارا, اسی کا یہ سارا کا سارا لینڈ ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ لینڈ ہے اس پہ یہ ہمارے مطلب ڈسینڈنٹس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے, انہوں نے ہی اس لینڈ کو ڈیمارکیٹ کیا ہے, اس لیے انہوں نے ہی اس لینڈ کو لیولنگ کی ہے, ڈیمارکیشن کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا زمین جو ہے یہ ہمارا ہی ہے, کیا ہے, پورے کلان کا, پورے ٹرائبل گروپ کا ہے یہ لینڈ. تو اب کیا, اس لیے وہ اب کیا کرتے تھے, لیکن جو ان میں جو ٹرائبلز میں
کئی سارے لوگ تھے, مطلب کئی لوگ چیفز بن گئے اور کئی ان کے فالوورز بن گئے. تو یہ سمجھ کیا کرتے تھے, جو پاورفل مین ان میں جو پاورفل مین تھے ٹرائبلز میں, وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنا لینڈ جو ہے وہ لینڈ ان کو رینٹ پہ دیتے تھے. کن کو؟ دوسرے ٹرائبل گروپس کے لوگوں کو, دوسرے اپنے ہی ٹرائبس کے دوسرے لوگوں کو وہ یہ سب رینٹ کرتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ ہمیں مطلب اتنے پیسے دے دو یا اتنا گرین دینا ہے آپ کو آفٹر دا اینڈ آف دا ایئر. یِتھ کٔنۍ أسۍ دِوان چھِ وٕنکیٚنس سیم ایز یِتھ کٔنۍ أسۍ لاگُن چھِ دِوان, مطلب کٲشِر پٲٹھۍ زٔمیٖن لاگُن دِوان چھِ أسۍ, تِتھَے کٔنۍ ٲسۍ یِم تہِ دِوان. British officials saw settled tribal groups like the Gundas and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. اور British officials نے کیا دیکھا کہ ان ٹرائبل گروپس میں گونڈاز اور سنتھلز جو تھے, it seemed to Britishers that they are more civilized than the other tribal groups. کیا ہے مطلب جو دوسرے ٹرائبز تھے, لائک کئی ہنٹنگ گیدرنگ کرتے تھے, کئی شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے. تو ان سب ٹرائبل گروپز میں جو گونڈاز اور سنتھلز تھے, ان کو برٹش آفیسرز کو لگا یہی سب سے سویلائزڈ ہیں. اور جو یہ برٹش آفیسرز کیا سمجھتے تھے کہ جو بھی جنگل میں رہتے ہیں یہ سب لوگ وحشی ہیں, یہ درندے ہیں, درندے ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. تو ان کو کیا کرنا ہے, ان کو اب ہمیں کہیں پہ سیٹل کرنا ہے اور ان کو سویلائز کرنا ہے. ان کو ماڈرن ویلیوز سکھانے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ماڈرن زندگی کا جو طریقہ ہے ان کو سکھانا ہے. How did colonial rule affect tribal lives? اب ہم دیکھیں گے کہ جو ٹرائبلز تھے, جو کولونائزیشن آف انڈیا ہوئی بائی برٹشرز, اب ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ ان برٹشرز کے آنے کی وجہ سے, برٹشرز کے اس انڈیا پہ قبضے کی وجہ سے جو ٹرائبلز ہیں ان کی زندگی میں کیا اثرات پڑ گئے, ان کی زندگی میں کیا چینجز آ گئے, ٹھیک ہے. What happened to the tribal chiefs? Before the arrival of the British in many areas, the tribal chiefs were important people. اب ہم دیکھیں گے کہ جو مطلب جو کوئی بھی ٹرائب تھی اس کا ایک چیف ہوتا تھا جو سب ڈیسیجنز لیتا تھا, اس ٹرائب کو کنٹرول کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو جو ٹرائبل چیفز تھے یہ بہت امپورٹنٹ تھے, ان کے اپنے ٹرائبز میں بہت امپورٹنٹ تھے ٹرائبل چیفز. دے انجوائڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف اکنامک پاور اینڈ ہیڈ دا رائٹ ٹو ایڈمنسٹر اینڈ کنٹرول دیئر ٹیریٹریز. ان کے پاس اکنامک پاور بھی ہوتا تھا اور جو یہ اپنی ٹیریٹریز جو تھے, اپنے جو لوگ تھے ان کو وہ کنٹرول کرتے تھے. ان پہ سارا کا سارا جو حکومت, ایک قسم کی حکومت وہ ان لوگوں پہ, اپنے لوگوں پہ کرتے تھے اور اپنی ٹیریٹری پہ. In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. اور کئی سارے جو ٹرائبل چیفز تھے ان کے اپنی پولیس بھی تھی, اور وہ سب یہ سب جھگڑا وغیرہ کوئی بھی زمین کا ہوتا تھا یا فارسٹ مینجمنٹ کا, جو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی اس کو وہ خود ہی سالو کرتے تھے اپنے طریقے سے. Under British rule the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles or a cluster of legends rented out lands, but they lost much of their administrative power and forced to follow laws provided by the British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst the people and were unable to fulfill their traditional functions. اب انہوں نے کیا کیا, جب برٹش آفیسرز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان ٹرائبل چیفز کو نہیں, آپ کو اپنے قانون نہیں فالو کرنے ہیں, آپ جو اپنے قانون بناتے ہیں, آپ جو اپنی مرضی کے مطابق, ٹرائبل چیف جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے جو کوئی بھی لینڈ ہے, کوئی بھی ٹیریٹری ہے, کوئی بھی پرابلم اپنے طریقے سے سالو کرتے ہیں. یہ سب اب چلنے والا نہیں ہے, بلکہ آپ کو جو لینڈ آف لا ہے, جو لا برٹشرز نے بنایا, تو اب آپ کو وہی فالو کرنا ہے. لیکن ان کو جو ان کی ٹیریٹریز تھی ان پہ ان کو بالکل کنٹرول دیا گیا, لیکن جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کو اب بولا گیا کہ آپ کو ہمارے لاز ایڈمنسٹر کرنے ہیں اپنی ٹیریٹری میں, جو ہمارے قانون ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہیں ریگارڈنگ لینڈ, ریگارڈنگ فارسٹ مینجمنٹ اینڈ ادر تھنگز. اس وجہ سے کیا ہوا, اس وجہ سے جو ان کے پاورز تھے, پاورز وغیرہ تھے, وہ سب ختم ہو گئے. What happened to the shifting cultivators? اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. The British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. برٹشر جو تھے یہ سب ان لوگوں سے بہت پریشان رہتے تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا, جو those people who were always on the move practicing shifting cultivation, and it seemed the Britishers were very uncomfortable with such people. دیکھو کہ
groups to settle down and become peasant cultivators. وہ کیا چاہتے تھے کہ یہ جو شفٹنگ کلٹیویٹرز ہیں ٹرائبلز میں مطلب ٹرائبل گروپز میں جو شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے یہ ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایک ہی جگہ پہ رہے اور ہم ان کو آسانی سے کنٹرول کر سکے. اگر یہ پیسنٹ کلٹیویٹر بنیں گے تو جب یہ ایک ہی جگہ پہ رہیں گے تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. The British also wanted a regular revenue source for the state. So they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. Some pieces were declared landowners, other tenants, as you have seen. The tenant were paid to rent to the landowner, who in turn paid revenue to the states. اور کیا کریں برٹشرز نے اب کیا کیا؟ برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا اسٹیٹ ہے اس پہ جو لینڈ ریونیو ہے یا باقی ٹیکسز وغیرہ یہ آنی چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ڈفرینٹ لینڈ سیٹلمنٹس لائے. مثال کے طور پر پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ، ماحول ویری لینڈ سیٹلمنٹ یا رائٹ ویری سیٹلمنٹس، اور ڈفرینٹ سیٹلمنٹس ٹرائبلز کے ساتھ بھی تھے. تو اس طرح کے جو لینڈ سیٹلمنٹس انہوں نے لائے تو اس سے کیا ہوا، اس سے لینڈ ڈیفائن ہو گیا، رائٹس آف ایچ انڈیویجول مطلب جو مختلف انڈیویجولز تھے ان کے جو رائٹس اوور دا لینڈ ہیں اس کو ڈیفائن کیا گیا، لینڈ کو میجر کیا گیا اور ریونیو جو ہے فکس کیا گیا اسی کے لیے اکارڈنگلی. اور اس میں اب کیا ہوا، کئی پیزنٹ جو ہیں وہ لینڈ اونر بن گئے، کئی ٹیننٹس بن گئے. ٹیننٹس مطلب جن کو رینٹ پہ لینڈ دیا جاتا تھا. تو یہ سب کرنے کا وجہ مطلب جو امپورٹنٹ ریزن تھا برٹشرز کے لیے وہ یہی تھا کہ ہمیں لینڈ ریونیو آنا چاہیے. The British effort to settle Jhum cultivators was not very successful. Settled pulu cultivation is not easy in areas where water is scarce and soil is dry. In fact, Jhum cultivators who took to pulu cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. So the Jhum cultivators in North India insisted on continuing with the traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them to try to carry on shifting cultivation in some parts of the فارسٹرز. لیکن جم کلٹیویٹرز کے ساتھ ایک پرابلم تھی. یہ سب لوگ جب سیٹل ہو گئے تھے ان کے ساتھ ایک پرابلم تھی، بیکاز دے ویر لیونگ ان دوز، دے ویر پریکٹسنگ ایگریکلچر ان دوز ایریاز وچ وائر the rainfall was scanty, where the soil was very hard, soil was not much fertile. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ان کو اکثر نقصان ہی ہوتا تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر they were unsuccessful in getting a good grain or a good crop for themselves. تو وہ لینڈ نہیں پے کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے کیا ہوا، بعد میں برٹشرس کو فورسفلی مطلب پاپولر پروٹیسٹ ہوئے کہ نہیں، اب ان کو ان لوگوں کو وہی سسٹم آف ایگریکلچر، وہی ٹائپ آف ایگریکلچر مطلب کرنے دو جو یہ مطلب کرتے آ رہے ہیں کئی صدیوں سے. تو ان کو پھر الاؤ کیا گیا کہ یو کین پریکٹس جم کلٹیویشن. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.